अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का जो हमारा सबक है, हम पढ़ रहे हैं सूरह शुरा, और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी तफ़सील के साथ पढ़ा। आयत नंबर 1 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 68 तक हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, फ़िरौन और उनके साथियों का बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। और आइए अब हज़रत इब्राहीम के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा वाक़या इसमें हज़रत इब्राहीम के बारे में है। देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इसमें दूसरे वाक़ये में क्या अहम सबक रखा है। उसमें वो दुआ थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मांगी कि वो यानी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यानी ये दुआ उन्होंने मांगी कि या अल्लाह मेरा सीना जो है वो खोल दे और मेरी ज़बान को आसान कर ताकि लोग समझें। और फिर अल्लाह ताला ने उनके भाई जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे उन्हें उनके साथ यानी वो भी एक नबी थे, और उनका आसान ज़बान में यानी उन्होंने कहा कि मेरे साथ यानी हेल्पर बनाया, मददगार बनाया, वज़ीर कह ले कुछ यानी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो मुसलमान नहीं थे, वो काफ़िर ही थे। ठीक है, तो देखें बेटा जो है वो नबी है और जो बाप है वो क्या है। इसी तरह फ़िरौन, देखें फ़िरौन के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन उनकी बीवी जो आसिया थी वो अल्लाह को मानने वाली थी। यानी जैसे इस तरह हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। अल्लाह ताला को रिश्तों से कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन किसका क्या लगता है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में इनके वालिद ईमान नहीं लाए, तो इनका रिश्ता देखें बाप बेटे का रिश्ता है। बेटा नबी है तो बाप ईमान नहीं लाया। अल्लाह ताला के नज़दीक रिश्ता मैटर नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला के नज़दीक वो बंदा मैटर कर रहा है जो कि नेकियां ज़्यादा लेके आया, मुत्तकी और परहेज़गार है। चले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतलु इलैहिम नबा इब्राहीम इज़ क़ाला लिअबीही व क़ौमिही मा ताबुदून। देखें, ठीक है, यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इब्राहीम का हाल सुनाएं जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि ये तुम किस चीज़ की इबादत करते हो। उन्होंने कहा हम बुतों की इबादत करते हैं और इन ही के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। काला हल यस्माउनकुम इज़ा तदऊन और यनफाउनकुम और युज़र्रून कालू बल वजदना अबाना कज़ालिका यफ़अलून। काला अफ़रअय्तुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदू लिरब्बिल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ीना हुवा यतमिऊनी व यस्कीन व इज़ा मर्ज़ियतुम फ़हुव यशफ़ीन। ठीक है, यानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी। ठीक है, तो इब्राहीम ने कहा जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं या तुम्हें कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा इस मालूमात की बिना पर तो हम इनकी इबादत नहीं करते, बल्कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह करते हुए देखा है। इब्राहीम ने कहा देखो जिनको तुम पूजते हो, तुम भी और तुम्हारे अगले आबाओ अजदाद भी, तो ये सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मेरी रहनुमाई करता है और वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। जो मुझे मारेगा और जो मुझे
زندہ کرے گا، اور جس سے مجھے امید ہے کہ سزا اور جزا کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے رب میرے، مجھے حکمت عطا کر اور صالحین میں سے مجھے شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اور خیر باقی رکھ، مجھے نعمت کے باغات کا وارث بنا، میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگوں کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ بیٹے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت ہم نے سورۃ کہف میں بھی پڑھی تھی کہ مال اور اولاد دونوں یعنی کہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ یہ جو مال، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر جو شخص سلامتی والا دل لے کر اللہ کے پاس آیا بس وہی کامیاب ہے۔ اس دن جب متقیوں کے قریب، یعنی اس دن جب جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود تھے وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے ہم سے انتقام لے سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور تمام گمراہ لوگ دوزخ میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ وہ وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور اپنے معبود سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیتے تھے، اور ہم کو کس نے گمراہ نہیں کیا مگر انہوں نے جو خود ہی گناہ گار ہوئے۔ تو اب نہ تو کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی دوست ہے۔ اگر ہمارا ایک مرتبہ دنیا میں جانا ہو تو ہم ایمان لے آئیں، بے شک اس قصے میں بڑی عبرت انگیز نصیحت آموز نشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غالب و بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے کتنی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال حوال بتایا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول ابراہیم کے بارے کا بھی حال سنائیں کہ وہ یعنی ان کے جو باوجداد تھے وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اس معلومات کی بنا پر ان کی یعنی عبادت نہیں کرتے، ہم تو محض اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باوجداد کو اسی طرح عبادت کرتے پایا ہے۔ تو وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ جو مجھے موت دے گا، جو مجھے زندہ کرے گا، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ سزا اور جزا کے دن وہ میری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا اور مجھ پر رحم کرے گا۔ انہوں نے دعا کی نا، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں کو میں بھی میرا ذکر باقی رکھ۔ سورۃ انعام میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، آیت نمبر 79 میں اور 80 میں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 130 میں بھی ہم نے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب انہوں نے اپنے والد کی مغفرت کی دعا کی تو ساتھ ہی یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول نہیں تھی ہوئی، وہ دعا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے حق میں مغفرت کی دعا کی تھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو پھر انہوں نے یعنی ان کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ حتی الوسیع کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اسی کو پکاریں، وہی پکار کو سنتا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور اسی نے پیدا کیا ہے، وہی مارے گا اور پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا واقعہ تھا جو ہم نے سورۃ شعراء میں پڑھا
اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 105 میں، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لہ آخوہم نوحا لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وآطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ وآطیعون قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول، قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، تو میں اس تبلیغ پر جس تم میں سے کسی سے بھی کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ اللہ نے کہا کہ کیا ہم تم پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم تم پر ایمان لائیں، حالانکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا پیشہ کرتے ہیں اور مجھے اس سے غرض بھی نہیں ہے، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم اس بات کو سمجھتے، میں ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا، میں تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے نوح، اگر تم تبلیغ سے باز نہیں آئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، مجھے میری قوم نے جھٹلایا، تو اے میرے رب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ ٹھیک ہے، ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، بے شک اس قصے میں بڑی عبرت انگیز نشانیاں ہیں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ بے شک اس میں اس قصے میں بڑی عبرت انگیز نشانیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ نہیں مان لائے۔ اور اے رسول، بے شک آپ کا رب غالب اور بڑا رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ نوح علیہ السلام نے بھی جو ان کی قوم تھی انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو، تو جو میں تمہیں جو سمجھا رہا ہوں یا میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تو میں اس میں سے کسی قسم کی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا تو یہ تو میرے رب کے ذمے ہے، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں بے لوس۔ تو انہوں نے کہا تم سب اللہ کی پیروی کرو، اگر تم اس کی پیروی نہیں کرو گے تو تم ذل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ اگر تم باز نہ آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ ایمان لانے کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تو میرا رب ہے، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور مومنین جو میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، جب وہ بن کر تیار ہو گئی تو عذاب نازل ہو گیا۔ ہم نے سورۃ ہود میں پڑھا تھا نا اس کا ذکر، سورۃ ہود میں اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 40 میں، ادھر دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کا کہا من۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کذبت عاد المرسلین، اب ہم عاد کا ذکر پڑھیں گے۔ اذ قال لهم اخواهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وآطیعون وما اسألکم علیہ من اجر انی اجری الا علی رب العالمین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں،
بے شک میں تمہارے لیے ایماندار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس یعنی تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر درگاہ تعمیر کرتے ہو، پھر وہاں کھیل تماشے کرتے ہو اور بڑے بڑے مضبوط محل اور قلعے بناتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو عبرت ناک یعنی اس پر تشدد کرتے ہو۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس نے تمہیں یعنی جانور چوپائے اور بیٹوں سے مدد کی اور باغ اور چشموں سے مدد کی۔ اگر تم ایمان نہیں لائے تو مجھے تمہارے متعلق بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ تو اگلوں کے قصے کہانی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ تو وہی طریقہ ہے، ہم کبھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ الغرض انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک اس قصے میں بڑی عبرت انگیز نشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب غالب اور رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا اللہ سے تم نہیں ڈرتے؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جو جس کی عبادت یعنی کہ تم کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو یہ ہم حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جب ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو یہ ہم قصہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان قصوں میں یہ جو ہم نے یہ قصے جو میں نے آپ کے سامنے 4 قصے ابھی تک ہم نے سورۃ شعراء میں پڑھے، تو ان چاروں میں ہمارے لیے جو ہے نا وہ سیکھنے کے لیے بہت زیادہ باتیں ہیں۔ یہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ محض وہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے وہ کیا کہتے ہیں مزار بناتے، مقبرے بناتے اور وہاں چلے کاٹتے اور آستانے بناتے، جھنڈے لگاتے، چبوترے وغیرہ بناتے۔ یعنی جو کام نہیں کرنے والے وہ یہ کام کرتے، تو پھر یہ بڑے مضبوط اور عالیشان مکان بناتے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ساری عمر اسی میں رہیں گے۔ اپنا زیادہ تر روپیہ پیسہ عمارتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ آج کل بھی ایسے ہی، آج کل کیا ہے؟ آج کل بھی ایسے ہی، آج کل کیا ہے؟ نہیں ایسے ہو رہا ہے نا۔ ہم لوگ آپ یقین کریں کھانے کو کچھ ہو نہ ہو، واش روم میں ٹائل جو ہے نا وہ لازمی لگی ہونی چاہیے، میں آپ کو بتا دوں۔ لوگوں کے واش روم دیکھنے والے ہوتے ہیں، کسی کے گھر مہمان جائیں آپ یقین کریں سب سے پہلے واش روم دکھانے لے جاتے ہیں، چلیں بھی ہمارا واش روم دیکھیں، ہمارے کمرے دیکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ 4 انبیاء کا ذکر ہم نے پڑھا، اس میں ہم زیادہ تر انبیاء کا ذکر ہی پڑھیں گے آگے بھی۔ تو یہ ہم نے ابھی تک 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر پڑھا کہ انہوں نے کیسے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن ہر بار مثلا کسی کی قوم نے کوئی بات کہی، کسی کی قوم نے کوئی بات کہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہماری جو زندگی ہے وہ ایمان پر گزرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، بس اسی کی عبادت کریں، جو وہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ جہاں کہیں وہ دیکھیں ہم نے ابھی 4 انبیاء کا ذکر پڑھا تو یعنی بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زبردست حکمت والا ہوں اور غالب ہوں اور مہربان ہوں اور رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔